अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह पॉलिसी बनाई कि जितना अनाज ज़रूरत से ज़ायद है उसे खुशबू समेत रख दिया जाए और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक अनाज को छीला जाए और इस्तेमाल किया जाए। इस पॉलिसी की वजह से उनके पास अनाज बहुत ज़्यादा था कि दुनिया के लोग अलग अलग मुल्कों से उनके पास अनाज लेने के लिए आने लगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई भी उनके पास अनाज लेने के लिए आए और उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बताया कि वो कुनान के रहने वाले हैं और एक ही बाप के 12 बेटे हैं, जिसमें से एक गुम हो गया है और छोटा भाई वालिद के पास है। आपने उन सबको अनाज तो दे दिया और कहा कि अगले साल आएँ तो अपने भाई को साथ लेकर आएँ। उन्होंने मज़ीद फरमाया कि अगर अगले साल उसे लेकर ना आए तो मेरी तरफ से कोई गल्ला तुम्हें नहीं मिलेगा। भाइयों ने बिन्यामीन को साथ ले जाने की बात की तो याकूब अलैहिस्सलाम ने सख्ती से रद्द कर दी, मगर फिर बेटों की मिन्नत समाजत पर साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। वो बिन्यामीन को अपने साथ लेकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उन्होंने अपने भाई को बता दिया कि मैं यूसुफ़ हूँ तुम्हारा भाई, और ये बात बाकी भाइयों को ना बताना। फिर आपने नौकरों को हुक्म दिया कि आपका प्याला बिन्यामीन के सामान में रख दें। जब वो लोग जा रहे थे तो उनके पीछे चंद लोगों को रवाना किया। नौकरों ने कहा कि तुम लोग बादशाह का पैमाना चुरा लाए हो। तब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि तुमको खूब इल्म है, हम मुल्क में फसाद फैलाने नहीं आए हैं और ना ही हम चोर हैं। मुलाजिमों ने कहा कि अगर पैमाना निकल आया तो चोर की सज़ा क्या होगी? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि जिसके सामान से पैमाना निकलेगा वही उसका बदला है, हम तो ज़ालिमों को यही सज़ा दिया करते हैं। सारे भाइयों के सामान की तलाशी ली गई तो पैमाना बिन्यामीन के सामान से निकल आया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि अगर इसने चोरी की है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। बाज़ मुफस्सिरीन बताते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बचपन में अपने नाना का बुत चुरा कर तोड़ दिया था, और बाज़ का कौल है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम घर से खाना चुरा कर गरीबों को खिला दिया करते थे। इसलिए उनके भाइयों ने ये बात की, मगर फिर वो परेशान हो गए कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम में से किसी को रख लें मगर इसे छोड़ दें, मगर मुलाजिमों ने कहा कि हम जालिम नहीं हैं, हम तो इसी को पकड़ेंगे जिसके सामान से हमें मिला है। अब वो सही मायनों में परेशान हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि अब क्या करें। उनके बड़े भाई रोबेल, जिन्हें रॉबिन भी कहा जाता है, उन्होंने कहा कि जिस तरह तुमने यूसुफ के बारे में कोताही की थी अब तुम इसके बारे में भी कर रहे हो। मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा कि हत्ता कि वालिद मुझे वापस आने की इजाज़त दें या मैं किसी तरह अपने भाई को वापस अपने वालिद के पास ले जाऊँ। तुम सब वालिद के पास जाओ और सारा मामला बताओ। उधर याकूब अलैहिस्सलाम का हाल बुरा था। कहाँ एक बेटे का दुख ही उन्हें खाए जा रहा था और कहाँ अब 3 बेटों की जुदाई आ गई। उनकी हालत देखकर उनके बेटे कहने लगे, वल्लाह आप हमेशा यूसुफ की याद में ही रहेंगे, यहाँ तक कि घुल जाएं या ख़त्म हो जाएं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो अपनी परेशानी और रंज की फरियाद अल्लाह से ही करता हूँ। एक बार फिर उनके भाई अपने कहत से तंग आकर गल्ला लेने के लिए पहुंचे और कहने लगे कि अब हमारे पास तो सरमाया थोड़ा है, आप हमें खैरात में दे दें। वो अपने साथ सरमाए में तमाम नाकारा चीज़ें लाए थे जिन्हें देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन पर तरस आ गया। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया? वो हैरत से पूछने लगे कि क्या तुम ही यूसुफ हो? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने हम पर फजल करम किया, हमारी इज्जत के असबाब मुहैया किए। यूसुफ के भाई कहने लगे, अल्लाह ने आपको हम पर बरतरी दी है और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों का मेहरबान है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ देते हुए कहा कि इसे ले जाकर वालिद साहब की आंखों पर लगा दें। फिर आपने उन्हें फरमाया कि तमाम अहलो अयाल समेत मिस्र चले आएँ और सब आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारें। वापस चलते हैं मेराज के सफ़र की तरफ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इदरीस अलैहिस्सलाम मिले। उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया और खुशामदीद कहा और आपके हक में दुआए खैर की। इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आदम अलैहिस्सलाम भी जिंदा थे। इदरीस अलैहिस्सलाम मिस्र में रहते थे। आदम अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबी इदरीस ही थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस मुकद्दस किताब में इदरीस का जिक्र कीजिए, बिलाशुबा वो निहायत सच्चे नबी थे और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया। काब अहबार से सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने पूछा कि इदरीस के बारे में अल्लाह का ये फरमान कि हमने उनको ऊंची जगह पे उठा लिया, इसका क्या मतलब है? काब अहबार ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इदरीस की तरफ वही की थी कि मैं आपके नामा अमाल में रोज तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर इजाफा करूंगा। इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उनकी नेकियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए। तो उनके पास उनका एक दोस्त फरिश्ता आया तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में मलकुल मौत से बात कीजिए कि मेरी उम्र में इजाफा हो जाए और मेरी नेकियां बहुत ज़्यादा हो जाएं। फरिश्ते ने उन्हें अपने परों में छुपा लिया और आसमान पर लेकर चला गया। चौथे आसमान पर उसे मलकुल मौत ऊपर से आते हुए मिले। उसने मलकुल मौत से इस मामले में बात की जो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कही थी। मलकुल मौत ने पूछा, इदरीस इस वक्त कहाँ है? फरिश्ते ने बताया कि वो मेरी पीठ पर है। मलकुल मौत ने कहा, हैरत है, मुझे भेजा गया था और हुक्म हुआ था कि इदरीस की रूह को चौथे आसमान पर कब्ज करो, और मैं दिल में कह रहा था कि इदरीस तो ज़मीन पर है, मैं उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं? इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले कलम का इस्तेमाल किया था। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान की तरफ बढ़े।
وہاں ان کی ملاقات حضرت ہارون سے ہوئی۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں ویلکم کیا اور دعائے خیر کی۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کریں گے۔ چھٹے آسمان پر جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، خوش آمدید کہا اور خود دعائے خیر کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو انہیں رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر سا تعارف لیتے ہیں۔ فرعون نے اپنی رعایا کو الگ الگ طبقوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اور ان میں سب سے کمزور طبقہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کو جلا کر چلی گئی اور بنی اسرائیل کو کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کر کے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ہی ایک لڑکا ہوگا جس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے فرعون نے حکم جاری کیا کہ لڑکوں کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ جس حساب سے بنی اسرائیل کے لڑکے قتل ہو رہے ہیں تو ان کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی، پھر ہمارے وہ سارے چھوٹے چھوٹے کام کون کرے گا جو بنی اسرائیل کرتے ہیں؟ تب فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال قتل کرو اور 1 سال چھوڑ دو۔ ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال قتل نہیں ہونا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال قتل کا حکم۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کے دماغ میں یہ تدبیر آئی کہ انہوں نے ایک صندوق تیار کر لیا، چونکہ ان کا گھر دریائے نیل کے بالکل پاس تھا، تو جب وہ خطرہ محسوس کرتی تو آپ کو صندوق میں ڈال دیتی ہیں اور صندوق کو رسی سے باندھ کر دریا میں چھوڑ دیتی ہیں اور رسی پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ جب خطرہ دور ہو جاتا تو رسی کھینچ لیتی ہیں اور صندوق سے موسیٰ علیہ السلام کو باہر نکال لیتی۔ ایک دن انہوں نے صندوق دریا میں تو ڈالا مگر رسی باندھنا بھول گئیں۔ صندوق دریائے نیل میں بہتا چلا گیا اور فرعون کے محل کے پاس پہنچا تو فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھا لیا لیکن کھولنے کی ہمت نہ کی اور اسے فرعون کی ملکہ آسیہ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ آسیہ علیہ السلام نے صندوق کھولا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ فرعون نے بچے کو دیکھا تو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون بولا نہیں، تیرے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ ساتھ ساتھ چلتی جائیں اور دیکھیں کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی موسیٰ علیہ السلام کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دے دی گئی اور انہیں اس کام کی تنخواہ ملنے لگی۔ جب آپ جوان ہو گئے تو یہ بنی اسرائیل کے ایک شخص اور قبطی کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے فرد نے آپ سے شکایت کی اور آپ نے قبطی کو ایک ضرب لگائی، یعنی اسے مکہ مارا یا ڈنڈا مارا تو وہ مر گیا۔ وہ قبطی مشرک تھا اور موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیطانی کام ہے۔ انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ فرعون کو معلوم ہو گیا کہ قتل موسیٰ سے ہوا ہے اور لوگ انہیں گرفتار کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ شہر چھوڑ دو۔ یوں آپ مدین پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت جانوروں کو پانی پلا رہی ہے اور 2 عورتیں اپنے جانوروں کو لے کر الگ کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کمزور عورتیں ہیں، ابا جان بوڑھے ہیں، اس لیے پانی پلانے ہم ہی آتے ہیں۔ جب تک سب مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نہیں چلے جاتے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریاں لیں اور پانی پلایا اور درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ ایک عورت ان میں سے واپس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ آپ گئے اور پوچھنے پر سارا حال بتا دیا۔ ان کے والد نے کہا کہ اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے، اور کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مہر میں آپ 8 سال تک میرے کام کاج کریں گے اور اگر 10 سال کریں تو احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ آفر ایکسیپٹ کر لی۔ انہوں نے 10 سال کی مدت پوری کی اور پھر اپنی وائف کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ تاریک اور سرد رات میں وہ راستہ بھول گئے۔ وہاں آپ کو کوہ طور کے دامن میں ایک آگ روشن نظر آئی۔ اپنی وائف سے کہنے لگے کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں آگ کا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم سردی سے بچ سکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نبوت کی کوئی واضح نشانی تو ہو جسے وہ اہل مصر کے سامنے پیش کر سکیں۔ تب اللہ پاک نے فرمایا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے زمین پر پھینک دے۔ آپ نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر پیٹ پھیر کر بھاگے تو اللہ نے حکم دیا کہ ہاتھ بڑھا اور اس کی دم پکڑ لے، تو امن میں ہے۔ جب آپ نے پکڑا تو وہ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ دوسری نشانی اللہ پاک نے انہیں یہ دی کہ وہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تو وہ سفید اور روشن ہو جاتا۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور دین حق کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ آپ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دیں، وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی۔ ان کی دعا کی وجہ سے ان کے بھائی ہارون کو نبوت مل گئی۔ جب آپ اور آپ کے بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو دعوت حق دی تو اس نے کہا کہ کیا تو وہی نہیں جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا اور بے شمار نعمتیں دی، اور پھر تو اپنا وہ کام کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا اور میں یہاں سے اس لیے بھاگا کیونکہ میں تم سے خوف کھا رہا تھا اور پھر میرے رب نے مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ موسیٰ اور فرعون کے درمیان طویل مکالمہ اور بحث ہوئی اور آپ نے اسے اپنے معجزے بھی دکھائے۔ فرعون نے آپ کے معجزے کو چیلنج کر دیا اور مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا اور ان کے جادو کو موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے جو کہ سانپ بن گیا تھا اس نے ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگر مسلمان ہو گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ فرعون جادوگروں کو دھمکیاں دینے لگا مگر کسی پر اس کی بات کا اثر نہ ہوا۔ فرعون نے دن کے اختتام تک بیشتر جادوگروں کو پھانسی چڑھا دیا اور وہ شہداء میں سے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فرعون نے فیصلہ کر لیا۔ فرعون کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ کیا محض اس بات پر اس شخص کو قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اسے چھوڑ دو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پہ پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے اور پھر بھی تم نے اسے تنگ کیا تو جس عذاب کا وہ وعدہ کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گا۔ فرعون کا یہ چچا زاد بھائی دراصل مسلمان ہو گیا تھا اور اپنی قوم کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن فرعون اپنے تکبر پہ قائم رہا۔ اللہ پاک نے فرعون اور اس کی قوم کو کئی بار تنبیہ کی تاکہ وہ کسی طرح عبرت پکڑیں اور اللہ پاک کی طرف لوٹ آئیں۔ ان کے اوپر پے در پہ ایسے عذاب آئے لیکن ان پر کوئی ایسا عذاب نہیں آیا جس سے ان کی قوم تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ پاک نے صرف ان کو اپنی طرف بلانے کے لیے مختلف طرح کے عذاب بھیجے۔ یہ سارے عذاب فرعون اور اس کی قوم پر آئے تھے۔ بنی اسرائیل اس سے بالکل محفوظ رہے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بالکل محفوظ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم دراصل یہ وہ قوم تھی جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تھے 400 سال پہلے، تو انہوں نے اپنے خاندان والوں کو مصر بلا لیا تھا، تو یہ 400 سال سے وہاں آباد تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بعد پیدر پہ جو بادشاہ آئے آہستہ آہستہ بنی اسرائیل وہاں غلامانہ زندگی گزارنے لگے تھے۔ تو پہلا عذاب ان پر اللہ کی طرف سے پانی کا آیا، جو پانی کا ایک بڑا طوفان آیا اور وہ وہیں پر رک گیا اور وہ لوگ شدید بھوک کا شکار ہو گئے۔ جب یہ عذاب ان کے بس سے باہر ہو گیا تو کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ عذاب ہٹا دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عذاب ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ پاک نے ان پر ٹڈی دل کا عذاب بھیج دیا جو تمام درخت اور پودے کھا گئی۔ انہوں نے پھر موسیٰ سے دعا کروائی اور پھر مکر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی ریت کے ایک ٹیلے پر ماریں۔ انہوں نے اپنی لاٹھی ماری تو وہاں سے بہت سی جوئیں نکل کر گھروں میں داخل ہو گئیں اور لوگوں کے لیے کھانا پینا سونا جاگنا عذاب ہو گیا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی اور وعدہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ پاک نے ان کی زندگی میں مینڈک بھیج دیے۔ اس قدر مینڈک ان کے گھروں میں ہو گئے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں، برتنوں میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے، یہاں تک کہ کوئی کھانا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک پھدک کے اس کے منہ میں چلا جاتا۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی اور وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ پھر ان پر خون کا عذاب آیا۔ وہ کسی بھی کنویں سے پانی بھرتے یا برتن میں سے پانی لیتے، پانی ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی خون میں تبدیل ہو جاتا۔ بالآخر یہ سلسلہ ختم ہوا اور بنی اسرائیل نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا، مگر فرعون کو اس کی خبر ہو گئی۔ فرعون اپنے ساتھ 1 لاکھ سیاہ گھوڑوں کا اور 6 لاکھ ماہر جنگجوؤں کا لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے چل پڑا۔ ظاہری حالات کے مطابق تو بچنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں، دائیں اور بائیں اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ گھبرانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے۔ اس شدید پریشانی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے۔ انہوں نے سمندر پر لاٹھی مارتے ہوئے فرمایا اللہ کے حکم سے پھٹ جا۔ پانی 2 بڑے پہاڑوں کی شکل میں دائیں اور بائیں کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے 12 قبیلے بآسانی وہاں سے گزر گئے۔ جس وقت آخری شخص نکل رہا تھا، فرعون کے لشکر عین اس وقت اندر داخل ہو رہا تھا۔ فرعون دل میں تو خوفزدہ تھا کہ یہ تو صرف ایک اللہ ہی کی ذات کا کرشمہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا، مگر وہ اپنی قوم کے سامنے اقرار نہیں کر سکتا تھا، تو کہنے لگا دیکھا کیسے سمندر مجھے راستہ دے رہا ہے، چلو اس راستے پر۔ خود بھی سمندر میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے اس کا لشکر بھی۔ جس وقت فرعون کے لشکر کا اگلا حصہ سمندر سے باہر نکلنے کے قریب تھا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سمندر پر عصا ماریں۔ انہوں نے فوراً عصا مارا اور سمندر رواں ہو گیا۔ سارے کافر غرق ہو گئے، ایک بھی نہ بچا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس وقت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھتے جب میں نے سمندر کی کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ پر اس کی رحمت نہ ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام